नबियों की भी ड्यूटी लगी है और ये किराम की भी ड्यूटियां लगी हुई और उनको अख्तियारात दिए हैं। वलीउल्लाह था तो अब इसका मतलब वलीउल्लाह ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर क्या करिए जो कर सकते हैं? तो कोई बंदा अल्लाह के दरबार में अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहे अल्लाह को कि तुम्हारे तो वजीरों के पास इख्तियार ही कोई नहीं है, अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। एक बादशाह के सामने खड़ा हो गया, इमरान खान के सामने खड़ा हो गया बंदा कहे जी तुम्हारा जो वजीर है शेख रशीद, उसके तो पल्ले कुछ नहीं है, उसको बुरा लगेगा। उसके ऊपर कोई तनकीद करे उसको बुरा लगेगा, जो उसके साथी हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे ऐसी बादशाही अनायत फरमा जो मेरे बाद किसी को अनायत ना हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, उनको हर किस्म की बादशाही अता फरमा दी। परिंदों की बोलियों का इल्म उनको सिखा दिया, परिंदों की बोली समझ लेते थे। इसके अलावा ज़मीन पर, खुश्की पर और फ़ज़ा में उनकी बादशाहत थी। उनका तख्त फ़ज़ा में परवाज़ करता था और उनकी बादशाही जिन्नात, इंसानों और परिंदों पर थी। ये उनके लश्करी थे, उनके लश्कर में शामिल थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को तरतीब देकर सफ़र के लिए रवाना हुए। तो जब वो चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी जो चींटियों की मलका थी, उसने तमाम चींटियों से कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में तुमको कुचल डालें। अंदाज़ा कर लें, ये कुछ बदअकीदा लोग, ख़ास तौर पर मिर्ज़ा जेलमी, उसका इस हवाले से एक बयान है। तो जब वो इस मुकाम पर पहुंचता है तो फ़र्क मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि एक बंदा कुरान पाक से हदायत लेता है तो वो किस तरह लेता है, एक गुमराही चुनता है तो वो किस तरह चुनता है। हमारा तो ये अकीदा है अल्लाह ताला इल्म गैब किसी को भी अता कर सकता है और कितना भी अता कर सकता है, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला फरमाता है कोई मेरे इल्म का अहाता नहीं कर सकता मगर जितना मैं चाहूँ। तो बात ही ख़त्म हो गई। चूंटी इल्म गैब बता रही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में तुम्हें कुचल डालें। गौर करने वाली बात है। तो यहाँ पे वो कहता है मिर्ज़ा जेलमी कि देखें जी, चूंटी का अकीदा ये है कि नबी को इल्म गैब कोई नहीं। फिर वो चींटी बाकी चींटियों को कहती है कि तुम लोग अपने बिलों में चली जाओ। यानी चींटियों का ये अकीदा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जितने सहाबा हैं इनको इल्म गैब कोई नहीं है, क्योंकि तभी तो कुचल देंगे ना। अंदाज़ा कर लें उसकी सोच किस तरह नेगेटिव पॉइंट ले रहा है इस आयत से, गुमराही ले रहा है इस आयत से। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इस कुरान को पढ़ के बहुत से गुमराह हो जाएंगे और बहुत से हिदायत पा जाएंगे। ये बदअकीदा लोगों ने यहाँ से गुमराही तलाश की। चूंटी तो इस सेंस में बात कर रही थी कि फोकस, वहुम ला यशऊरून, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शऊर ना हो। फर्ज करें कि आप किसी जगह पे बैठे हैं, क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, फिजिकली आप उधर प्रेजेंट हैं, अगर दिमाग कहीं और चला गया है तो इसका मतलब आपका शऊर अभी उस जगह पर मौजूद नहीं जहां पर आप मौजूद हैं, यानी आपका फोकस कहीं और चला गया। ये चीज़ है। अभी आम बंदा भी रास्ते में सफ़र कर रहा हो तो चींटियाँ रास्ते में होती हैं, हालांकि उसको नज़र भी आ रही होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसको शऊर नहीं होता उस तरफ, उसका ज़हन कहीं और होता है, तो बेखबरी में वो उनको कुचल सकता है। तो यही इस सेंस में उसने बात की चींटी। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि वो उसका अकीदा ये है कि नबी को इल्म गैब नहीं। तो फिर अगली आयत देखें, इसके फौरी बाद अल्लाह ताला ने इसके मुंह पे चपेड़ मारी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को सुन लिया और मुस्कुरा दिए। इल्म गैब था, इल्म गैब था, चूंटी को भी पता था, लेकिन मिर्ज़ा उसमें से गलत चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा था और वो मुस्कुरा दिए। अगली ही आयत में मिर्ज़ा साहब के मुंह पे चपेड़ लग गई कि इल्म गैब उनको था और उन्होंने शुक्र अदा किया। आगे सुने मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے کہ یہ بات علم غیب کی کر کے تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا جی مجھے علم غیب ہے. سنیں ذرا کوالٹی. ابھی مرزا صاحب کو کوئی بندہ بتائے کہ کوالٹی کیا چیز ہے, بھائی کوالٹی بھی تو علم ہی ہے نا, علم کی کوالٹی طے کی تھی نا علم غیب کی. پھر آگے ذرا غور کریں. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں. کس بات پر؟ جو نعمت آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی. ابھی پچھلی آیتوں میں چلے جائیں, 2-3 آیتیں چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں تو وہاں اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. بھئی یہ کوالٹی علم ہی تو ہے جس کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں. بھئی ان کو سمجھ نہیں آئی, ان کا کہاں چٹا ہی ہے. پھر آگے چلیں. ان کے نا لشکر کے اندر مختلف جانور بھی حاضر رہتے تھے, اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے. جنات حاضر رہتے تھے, انسان حاضر رہتے تھے. تو وہ ان کا معائنہ کرتے تھے, بھئی سارے اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خود وہاں پر موجود نہیں, اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ایک اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی, اللہ کا نبی آپ کی ڈیوٹی لگائے تو وہاں پر آپ کو حاضر رہنا چاہیے, اس کی اجازت کے بغیر کہیں جانا نہیں چاہیے. وہ چلا گیا خود خلاف ورزی تو کی اس نے. تو یہ یہاں مراد تھا بیان کرنا اس آیت کا کہ وہ یہاں سے غائب ہو گیا, میں اس کو سزا دوں گا, اس کو سزا دوں گا, سخت سزا دی جائے گی, اس کا گلا کاٹ دوں گا اگر اس نے اپنے غیر حاضری کا ثبوت پیش نہ کیا, کوئی واضح دلیل پیش نہ کی, کوئی ایکسیپٹیبل بہانہ پیش نہ کیا, تو میں اس کو سزا دوں گا. ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ہدہد دربار میں حاضر ہوا تو آ کے اس نے اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کیا. اس نے کہا جی میں آپ کے لیے ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کے اندر آپ کو دلچسپی ہوگی, جو آپ کے لیے بڑی اہم خبر ہے. وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. غور کرنے والی بات ہے. یہاں بھی اسی سے بھی وہ نکال سکتے ہیں جی دیکھیں علم غیب ہوتا تو ہدہد یہ بات کیوں کرتا. ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی بات ہے توجہ کی. ہدہد اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا تھا, اور دوسری بات ایک بندہ, ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں, ظاہر ہے میرا تو کہیں فوکس اور ہوگا نا, میرا جدھر فوکس ہوگا میں تو اسی طرف سوچوں گا. اللہ کے بندے, اللہ کے نبی, ان کو یہ کوالٹی ہوتی ہے ان کی, اگر وہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو وہ فوکس کرتے ہیں اس طرف, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے. یعنی ان کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے. صرف وہ اندر سے ارادہ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں تو وہ ان کو دکھا دیتا ہے. اس کی دنیاوی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, دبئی کے اندر آپ نے کوئی خبر لینی ہے تو ابھی تو آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہے, دبئی کیا ہے, غائب ہے. تو آپ موبائل نکالیں گے, ویڈیو کال اپنے دوست کو کر دیں گے تو آپ کو وہاں کے حالات سے آگاہ کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ارادہ کیا نا, فوکس کیا تو سامنے آ گئی ہر چیز, آپ وہاں پر حاضر ناظر ہو گئے دبئی کے اندر. یہ آپ کی مثال ہے اور یہ دنیاوی ٹیکنالوجی کی مثال ہے. تو اللہ کا روحانی نظام تو بہت بڑا ہے. تو اسی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا, آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ جو چیز میں دیکھ کے آ رہا ہوں. تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے ملک کے سبا میں ایک ملکہ دیکھی, ایک عورت دیکھی جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے. ایک تو یہ چیز بتائی اس نے کہ وہ حکومت کرتی ہے. ایک قوم دیکھی, جو دیکھا وہ بتایا. ان کے بیان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ بتایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں, سورج کی پوجا کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ان کی گمراہی کے بارے میں بتایا کہ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی پوجا کرنی چاہیے, جبکہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم تصدیق کر لیتے ہیں آپ کی بات کو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. خط لکھا, خط دے کر بھیج دیا. فرمایا کہ یہ ان کی طرف ڈال دے. وہ خط لے کر گیا اور جا کے ملکہ سبا کے آگے ڈال دیا. ابھی ان کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ایک پرندہ خط لے کے آ رہا, کیونکہ پرانے زمانوں میں یہ رواج ہوتا تھا
کہ پرندے کبوتر وغیرہ شاہین باز یہ خط لے کر جاتے تھے. تو یہ بات ان کے لیے عجیب نہیں تھی. لیکن اگلی بات کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پرندہ باشعور بھی ہے، مخبر بھی ہے، اور یہ ساری خبریں جا کے سلیمان علیہ السلام کو بتائے گا بھی. یہ بات کا ان کو نہیں پتا. تو پرندہ واپس چلا گیا. تو اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. یہ خط ایک عزت والا خط میرے پاس آیا. عزت والا خط کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر تھا. اس کا شروع تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا. ان کو کون نہیں جانتا تھا؟ ملک سبا والے بڑی اچھی طرح جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس لیے وہ کہہ رہی عزت والا خط ہے، تو مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. تو وہ کہنے لگے جی ہم بڑے جابر ہیں، جنگ لڑنے میں ماہر ہیں، جنگ جو ہیں، ہمارا کام ہے جنگ لڑنا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے یا کوئی اور رستہ اختیار کرنا ہے. تو بڑی سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں، تحفے بھیجتی ہوں. اگر تو وہ دنیا دار ہوئے تو وہ قبول کر لیں گے. پھر دوسرا میں اپنے ایلچی بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. سلوک کا بھی پتہ چل جائے گا اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس لیول کے آدمی ہیں، میرے تحائف کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ ایلچی وہاں پہ پہنچا، سامان پیش کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس اللہ نے بہت کچھ عنایت کیا ہے. مجھے اللہ نے وہ عنایت کیا ہے جو آپ کو عنایت نہیں کیا. تو مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ. تم لوگوں نے حق سے اعراض کیا. ابھی ان کو واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بڑی غور طلب بات. اگر تو وہ حق کو قبول کر لیتے، ان کے خط کو قبول کر لیتے اور ساتھ خط روانہ کرتے کہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، تو یہ تحائف قبول کریں، تو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تحائف کو قبول کر لیتے. انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، جو اللہ کا پیغام تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس سے اراض کرنے کی کوشش کی. اس لیے انہوں نے ان کے تحائف قبول نہیں کیے، ان کو واپس بھیج دیا اور پیغام دیا کہ میں ایسے لشکروں کے ساتھ تم پر آؤں گا جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت تم میں نہیں، اور میں وہاں سے عزت دار لوگوں کو باہر نکالوں گا بستی سے. وہ ایلچی چلا گیا واپس. ابھی ملکہ سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں. لہٰذا وہ فوری وہاں سے روانہ ہو گئی کہ میں خود جا کے ان سے بات کرتی ہوں، اور مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر روانہ ہو گئی. اس نے دل سے عہد کر لیا کہ میں فرما برداری کے لیے جا رہی ہوں. ابھی دیکھیں پھر علم غیب آ گیا. سلیمان علیہ السلام کو سارے حالات کا علم ہو گیا. فوکس کر لیا نا انہوں نے اس طرف. اللہ نے ان کو سب کچھ دکھا دیا. جی فرما بردار بھی ہو گئی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے کہنے لگے کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس اس کے آنے سے قبل، وہ رستے میں ابھی پہنچنے والی ہے، قریب پہنچ چکی تھی، بس تھوڑی دیر میں وہ آنے والی تھی، اس کے آنے سے قبل تخت بلقیس یہاں پر لا دے. ابھی 2000 کلومیٹر کی مسافت ہے. تخت کوئی 50 فٹ چوڑا پتھر کا تخت ہے، کہا جاتا ہے 100 فٹ اونچا تھا. تو پتھر کا بنا ہوا تھا، ہیرے موتی اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ وزنی تھا اور 2000 کلومیٹر دور پڑا ہوا تھا. تو ایک بڑا جن بولا جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت یہاں پر لا حاضر کروں گا، یعنی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان کا طریقہ یہ تھا، بادشاہ ظاہر ہے وہ صبح بیٹھتے تھے اور پھر وہ سارا دن امور سر انجام دیتے، تو شام کے وقت ان کا اٹھنا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شام تک آ جائے گا تخت. تو فرمایا نہیں نہیں. ایک اور بندہ بولا، یہ اس پہ ذرا غور کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے.
جس کو کتاب اللہ میں سے علم تھا، عندہ علم من الکتاب، کہ اس شخص کے پاس کتاب اللہ میں سے علم تھا۔ بھئی یہ ہوتا ہے علم، علمی کتاب بھی ایسی کرامتیں کر کے دکھاؤ نا۔ یہ بندہ تھا اصل کتاب اللہ کا، جن کو علم ہوتا ہے نا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں سچا صحیح علم۔ ابھی قرآن بھی ہے نا، تو یہ قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا ہمارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آخر وقت میں لوگ آئیں گے قرآن بڑے پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ ہم ایسے لوگ، تو یہ پھر ایسے لوگ مرزا جیسے لوگ، تو پھر تو ان کی تو کیا ہی بات، یہ تو میرے خیال ان کی زبان سے بھی نیچے نہیں اترتا، حلق تو بڑی دور کی بات۔ تو وہ تھا بندہ جس کو کتاب اللہ میں سے علم تھا۔ یہ علم پرماننٹ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بس کبھی اللہ نے ان کو علم دے دیا، کبھی چھین لیا، پھر دے دیا، کبھی چھین لیا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک علم حاصل کر لیا تو وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہے، صرف فوکس کرنے کی دیر ہے کہ جدھر آپ نے فوکس کر لیا آپ کو اللہ روشن کر دیتا ہے ہر چیز۔ یہ بڑا فلسفہ ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ موبائل اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ دنیاوی ٹیکنالوجی ہے، روحانی نظام تو بہت بڑے ہیں، ان کا تو کیا ہی کہنا، انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ موبائل کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ امریکہ میں لائیو جو مرضی دیکھ لے، تو ایک روحانیت والا آدمی جس کو کتاب اللہ میں سے علم تھا وہ نہیں دیکھ سکتا، جب چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ بات تو ان کے فوکس کی ہے، اگر اس طرف توجہ کر لی تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر توجہ نہیں کی کسی اور طرف ہے تو پھر ممکن ہے کہ ان کو اس کا پتہ نہ چلے۔ لیکن ان کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے، پرماننٹ ایک علم ہوتا ہے ان کے پاس۔ جیسے آپ کی جیب میں پرماننٹ موبائل ہے، جب بھی چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جب نہیں چاہتے تو موبائل جیب میں پڑا، آپ کو بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ جب کسی چیز کے بارے میں آپ نے نالج کی ضرورت پیش آئی، فوری موبائل نکالا، ہاں بھائی کیا صورتحال ہے، پتہ چل گیا۔ تو یہ تو ہے کہ دنیا دار آدمی کی بات۔ تو اللہ کے قریب قرب والے بندے تو پھر ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے قدم بن جاتا ہوں۔ تو پھر ان کے معاملات بڑے الگ ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانی صفات بھی پائی جاتی ہیں، خدائی صفات بھی پائی جاتی ہیں، دونوں صفات کا مجموعہ بن جاتے ہیں وہ بندے۔ ان کو پھر غیر اللہ کہنے والا جاہل آدمی ہے، نہ ہی وہ اللہ ہے نہ ہی وہ غیر اللہ ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ کیونکہ جب اللہ آنکھیں بن گیا، زبان بن گیا، کان بن گیا، تو پھر غیر تو نہ ہوا۔ غیر تو ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں ان کے اندر ہوں، ان کی آنکھ بن گیا ہوں، ان کا زبان بن گیا، وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کو اہل اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جتنی بھی غیر اللہ کے بارے میں آیات ہیں، وہ جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے متعلق نہیں ہے۔ یہ بے فکر ہو کے آپ مطمئن ہو جائیں، بھئی یہ ایسے سمجھ لیں جیسے اللہ بادشاہ ہے، اور یہ جتنے بھی اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، یہ اللہ کے درباری ہیں۔ کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی جو بھی ہے، یہ اللہ کے وزیر ہیں، ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اللہ، اور جس طرح فرشتوں کی لگائی ہوئی ہیں۔ ابھی تم نے جان قبض کرنی ہے، اللہ خود نہیں کر سکتا، ڈیوٹی لگائی ہے۔ بھئی تم نے بارش برسانی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ خود نہیں برسا سکتا، اللہ تو کہتا ہے میں ہی برساتا ہوں، تو فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، رزق پہنچانے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طرح ہر ڈیوٹی اللہ نے کسی نہ کسی کے ذمہ لائی ہے۔ نبیوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہے، اولیاء کرام کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو اختیارات دیے ہیں۔ اور کوئی بندہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اللہ کو کہ تمہارے تو وزیروں کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کو برا نہیں لگے گا؟ ڈیفینیٹلی لگے گا۔ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے، عمران خان کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کہے جی تمہارا جو وزیر ہے شیخ رشید، اس کے تو پلے کچھ نہیں ہے، اس کو برا لگے گا۔ اس کے اوپر کوئی تنقید کرے اس کو برا لگے گا، جو اس کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں۔ ایک مسئلہ لے کے بندہ پیش ہوتا ہے کسی وزیر کے پاس، بھئی یہ میرا صحت کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، تو بادشاہ تو پوچھے گا بھی کیا مسئلہ ہے، اس کا حل کرو، وہ تو یہی کہے گا نا۔ تو یہ شرک والی باتیں نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ غیر اللہ کون لوگ ہیں، شرک کہاں پہ ہوتا ہے، وہاں ہماری توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات، نبی اور اولیاء کرام، یہ تو ہو گئے ایک پارٹی کے لوگ، اللہ کی جماعت کے لوگ، یہ ایک پول ہے۔ دوسرے پول پہ شیطان ہے،
اور اس کے چیلے، دنیا دار لوگ، نفس پرست لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، یہ وہاں پہ ہو گئے. ان میں کچھ ایم پی ایم این اے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا دار ہی ہیں اکثریت ہماری. ان میں گناہ گار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کئی علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اب مرزا جیرمی جیسے. تو یہ لوگ ہیں، ان سے مدد مانگنا یہ غور طلب بات ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو ہے وہ شرک نہیں سمجھتے. کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جا کے مانگنا شرک نہیں سمجھتے. ہمارا یہ کام کر دیں جی، ہمارا یہ کر دیں جی، اس کو شرک نہیں سمجھتے. کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں، جی میں دعا کر دیں، بیمار ہوں اللہ تندرستی دے، تو یہ شرک ہو گیا. وہی کام ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، جی میں بیمار ہوں دوائی دو، میں ڈاکٹر صاحب کچھ کرو، ڈاکٹر صاحب میرے بچا لو. تو یہ باتیں شرک نہیں ہوتی. وہ بھائی ایک پیمانہ رکھو. ایک پیمانہ کیوں اپنے آپ کے لیے سختی پیدا کر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسی اس کی سوچ میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو بات آگے چلتے ہیں. وہ آصف بن برخیہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، درویش آدمی تھا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام خود بھی تخت منگوا سکتے تھے، ان کے اندر وہ پاور تھی، اللہ نے ان کو وہ عطا کیا تھا. لیکن انہوں نے اپنے ایک ولی کی شان بتانی مناسب سمجھی. ہم کو اپنے ایک درباری کی، ادنا سے درباری کی شان بتانی تھی کہ وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہیں. تم لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان میں علم غیب بھی کوئی نہیں ہے. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے. تو ابھی میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں. اس نے کہا جی آنکھ چمکنے کے اندر، آنکھ چمکی تک سامنے. یہاں پہ بھی غور طلب بات ہے کہ آنکھ جھپکنے کے اندر کوئی بندہ کوئی دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تخت لیا دے، کم لمحہ ہو جانا. کوئی اکھاں چمکیں جانی ہے، ایک اکھ چمکن کی گل بڑی غور طلب بات. اللہ کہتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں. یہ اس کی عملی تفسیر ہے، پریکٹیکل تفسیر ہے. اللہ زبان بن گیا، اس نے کہنا ہو جا، ہو گیا، کون تخت آ گیا. یہ اصل میں بات ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی دعا نہیں اس نے مانگی، تو نہ اتنا ٹائم تھا کہ دعا مانگی جائے. یہ مرزا صاحب آنکھ چمکنے کے اندر کوئی مجھے دعا کر کے دکھائے نا، کون سی کر سکتے ہیں. یہ جو ان کے آنکھ جھپکنے کا لفظ اللہ نے بڑی حکمت کے تحت استعمال کیا ہے، بڑی حکمت کے تحت استعمال کیا ہے تاکہ ایسے جاہلوں کو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا، تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی تو پھر کیا کریے؟ یہ کر سکتے ہیں. آنکھ جھپکنے کے اندر دعا نہیں ہوتی، تو ان کو پھر نہیں سمجھ آنی. کہاں انہوں نے چٹا ہی ہے. تو جی تخت آ گیا ادھر آ گیا. ابھی وہ بندہ 2000 کلومیٹر دور سے وہ تخت کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو لانے کی پاور بھی رکھتا ہے. دیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم امریکہ میں بیٹھے لائیو ویڈیو کال میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کو لے کے آنا چیز، یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے، بڑا ٹائم لگے گا. تو وہ زیادہ اہم بات ہے کہ اس کو دیکھ بھی لیا تخت کو اور لے بھی آیا آنکھ جھپکنے کے اندر. یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ یہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے. ولی اللہ تھا، تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی تو پھر کیا کریے؟ یہ کر سکتے ہیں. یہ جو اولیاء کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان کو کم تر کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. ان کی شان اللہ نے بلند کی ہے. یہ اس لیے یہ واقعات بتائے ہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے. بار بار اللہ فرماتا ہے غور کرو، غور کرو، سمجھو ان چیزوں کو. قرآن میں اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیگ میں سے ایک چاول چیک کرواتا ہے، بس. اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. یہ ان کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے کراماتوں کے اندر. اور یہ مرزا جیرمی چھوکرا جو ہے، یہ تو کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، اولیاء کرام کا مذاق اڑاتا ہے. کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں جی، کہانیاں ہیں. تو یہ ایسے کفار بھی اس وقت ایسے کہتے تھے کہ بھئی قرآن کیا ہے آپ کا، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. بھئی اس کے اور کفار کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی کہانیاں سمجھتا ہوں. کہانی شریف، بخاری شریف، بھائی یہ قرآن شریف ہے. مرزا صاحب یہ قرآن شریف بیان کر رہا ہوں.
آپ کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی اور ہونے بھی نہیں ہیں. جو آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو بلا کے کہہ رہا ہو جی یہ جہنم کا رستہ ہے. عقیدہ بنیادی چیز ہے جی. انسان کے اعمال کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی بچت کے بڑے چانس ہیں. جس کا عقیدہ درست کوئی نہیں، جتنی مرضی مالا پڑھ لے کوئی فائدہ کوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا مال کا دار و مدار نیتوں پر. نیت کیا ہے؟ انسان کی سوچ، انسان کا عقیدہ، کسی چیز کے بارے میں سوچنا. تو یہی ایسی دار و مدار سارا اسی کے اوپر ہے. اللہ فرمایا بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. انسان کی سوچ کے مطابق معاملے ہوتے ہیں. یہ چیز ہے عقائد کی. تو تخت حاضر ہو گیا، پھر آپ نے شکر ادا کیا اللہ کا، ھذا من فضل ربی. انہوں نے اس بات کو بندے کی طرف منسوب نہیں کیا. ان کو پتا تھا یہ کام بندے نے تو کیا نہیں، اللہ نے کیا. ایسے ہی ہے نا، وہ فرق نہیں سمجھ رہے تھے. اللہ کے بندے کا کرنا کام اس کو اور اللہ کے کام میں فرق نہیں سمجھا انہوں نے. اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے اگر کوئی جا کے مانگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ سے مانگ لی، کیونکہ وہ اہل اللہ ہیں. ان کی زبان، آنکھ، کان اللہ بن چکا ہے. تو وہ اللہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے مجھ سے مانگ لیا کسی. عام نہیں ایسی زبان کرتے یار ہے میرا دوست ہے تو انجی سمجھے میں ہوں. ایک کہاوت بولی جاتی ہے نا عام دنیا داری میں، یار ایسے بندے نو انجی سمجھی جی میں ہی ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ساری خدائی سی بات ہے تو شکر بھی تو اللہ کا ہی کرنا ہے. بندہ تو اس مقام پہ جب پہنچتا ہے بندہ مٹ چکا ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اپنی ہستی کو فنا کر کے بقا کے مقام پہ ہوتا ہے. ان کا سوچنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے. خضر علیہ السلام کا واقعہ میں نے ریکارڈ کروایا، وہ اچھی طریقے سے سن لیجیے گا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. یہ تو پتہ نہیں کدھر بہ کے پھر رہے ہیں. شیطان نے ان کو ان کے اعمال راستہ کر دکھایا ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.